रात के किसी पहर अगर अचानक आपसे सब कुछ छिन जाए, ताकत, वसाइल, मंसूबे, सहारा और वो सब लोग जिन पर आप भरोसा करते थे, तो आपके पास क्या बचेगा? शायद यही वो लम्हा है जहां एक ऐसा खजाना खुलता है जिसे दुनिया के बादशाह भी खरीद नहीं सकते। एक ऐसा खजाना जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। हैरत की बात यह है कि ये खजाना न सोने का है, न चांदी का, न हीरों का, न मोतियों का। ये सिर्फ चंद अल्फाज हैं, लेकिन उन चंद अल्फाज के अंदर ऐसी ताकत छुपी है जो इंसान के दिल को बदल देती है, उसकी सोच को बदल देती है, उसके खौफ को सुकून में और उसकी बेबसी को इबादत में तब्दील कर देती है। आज दीन रूह की इस खुसूसी दस्तावेजी वीडियो में हम एक ऐसे जिक्र का राज जानेंगे जिसे लाखों लोग रोजाना पढ़ते हैं, मगर उसकी गहराई को बहुत कम लोग समझते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे जन्नत का खजाना क्यों फरमाया? इन अल्फाज में ऐसा क्या राज है? और क्यों जब आसमानों से आजमाइश उतरती है तो यही कलिमात मोमिन के दिल को संभालते हैं? आइए इस सफर का आगाज करते हैं। तसव्वुर कीजिए, एक इंसान जिंदगी की दौड़ में मसरूफ है। वो समझता है कि इसकी कामयाबी इसकी अक्ल का नतीजा है, इसकी दौलत इसकी मेहनत का नतीजा है, इसकी इज्जत इसके ताल्लुकात का नतीजा है। वो अपने आप को मजबूत समझता है, इसे लगता है कि वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन फिर अचानक जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां उसकी सारी ताकत बेमानी हो जाती है। बीमारी आ जाती है, कर्ज आ जाता है, नुकसान आ जाता है, कोई अपना बिछड़ जाता है, और फिर इंसान को पहली बार एहसास होता है कि वो हकीकत में कितना कमजोर है। यही वो मकाम है जहां कुरान और सुन्नत इंसान को एक अजीम हकीकत सिखाते हैं। हकीकत ये कि ताकत का असल मालिक कौन है, इख्तियार का असल मालिक कौन है, और जिंदगी के मामलात को चलाने वाली असल कुव्वत कहां से आती है। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को गौर से सुनते थे। वो जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सिर्फ नसीहत नहीं बल्कि हिदायत के खजाने हैं। एक दिन ऐसा ही एक वाकया पेश आया जिसने उन चंद अल्फाज की अजमत को हमेशा के लिए रोशन कर दिया। हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में थे। लोग बुलंद आवाज से तकबीर और दुआ करने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, अपने ऊपर नरमी करो। तुम किसी बहरे या गायब को नहीं पुकार रहे, तुम तो उस रब को पुकार रहे हो जो सुनने वाला और करीब है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाना न बताऊं? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जरा रुक कर सोचिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में हजारों बातें फरमा सकते थे, हजारों अज़कार सिखा सकते थे, लेकिन जब जन्नत के खजाने का जिक्र आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं अल्फाज का इंतखाब फरमाया। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले इन अल्फाज के मानी समझने होंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह यानी गुनाह से बचने की कोई ताकत नहीं, नेकी करने की कोई कुव्वत नहीं, कोई हरकत, कोई तब्दीली, कोई कामयाबी, कोई मदद, कोई सहारा नहीं मगर अल्लाह के जरिए। ये जुमला सिर्फ जुबान से अदा होने वाले अल्फाज नहीं, ये एक ऐलान है, ये इंसान की कमजोरी का एतराफ है, ये अल्लाह की कुदरत का इकरार है, ये बंदगी की रूह है, ये तकब्बुर के किले को गिरा देता है और दिल में तवक्कुल की बुनियाद रख देता है। शायद इसीलिए शैतान इंसान को इन अल्फाज की हकीकत समझने नहीं देता। वो चाहता है कि इंसान अपनी ताकत पर नाज करे, अपने इल्म पर फख्र करे, अपने माल पर भरोसा करे, लेकिन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने वाला शख्स हर लम्हा अपने रब की तरफ लौटता रहता है। इस्लामी तारीख में ऐसे बेशुमार वाक़यात मिलते हैं जहां मोमिनों ने अपनी ताकत पर नहीं
بلکہ اللہ کی طاقت پر بھروسہ کیا۔ بدر کے ہتھیار کم تھی، وسائل کم تھے، ہتھک میں نہیں تھے، لیکن ان کے دل ایک عظیم حقیقت سے بھرے ہوئے تھے۔ کامیابی انسان کی قوت سے نہیں، اللہ کی مدد سے آتی ہے۔ یہی حقیقت لا حول ولا قوت الا باللہ کے اندر پوشیدہ ہے۔ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ وہ خود اپنی تقدیر بنا رہا ہے، لیکن ایک لمحہ آتا ہے جب اسے احساس ہوتا ہے کہ اگر اللہ مدد نہ کرے تو وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ سوچئے، دل دھڑک رہا ہے، سانس چل رہی ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، دماغ سوچ رہا ہے، لیکن کیا ان میں سے کسی چیز پر ہمارا اختیار ہے؟ اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں سب کچھ بدل سکتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے کہا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ توحید عملی کا عظیم ترین اظہار ہے، کیونکہ یہ بندے کو اس کے اصل مقام پر لے آتا ہے۔ بندہ بندہ ہے اور رب رب ہے۔ ایک دن ایک شخص نے ایک بزرگ عالم سے پوچھا، ان چند الفاظ میں آخر ایسی کیا خاص بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا، دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طاقت کی تلاش میں ہے۔ کوئی دولت میں طاقت ڈھونڈتا ہے، کوئی شہرت میں، کوئی حکومت میں، کوئی اپنے تعلقات میں، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ انسان کو بتاتا ہے کہ اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب یہ بات دل میں اتر جاتی ہے تو خوف کم ہونے لگتا ہے، مایوسی ختم ہونے لگتی ہے، دل مطمئن ہونے لگتا ہے، کیونکہ پھر انسان جان لیتا ہے کہ معاملات اس کے ہاتھ میں نہیں، اس رب کے ہاتھ میں ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ ذکر اتنا عظیم ہے تو کیا صرف زبان سے پڑھ لینا کافی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور راز بھی پوشیدہ ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں اس خزانے کی اصل چمک ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ صرف پڑھنے کی چیز نہیں، یہ جینے کی چیز ہے۔ یہ سوچنے کا انداز بدل دیتا ہے، یہ آزمائش کو دیکھنے کا زاویہ بدل دیتا ہے، یہ انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف جوڑ دیتا ہے۔ اور جب ایک مومن اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو پھر زندگی کے بڑے سے بڑے طوفان بھی اس کے ایمان کو نہیں ہلا سکتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس ذکر کو اپنی زندگی میں کس طرح اپناتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن مواقع پر ان الفاظ کو پڑھنے کی تعلیم دی؟ کیا یہ صرف ایک عام ذکر ہے، یا اس کے پیچھے ایسی برکتیں پوشیدہ ہیں جن کا تصور بھی اکثر لوگ نہیں کرتے؟ یہ راز جاننے کے لیے ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید دروازے کھٹکھٹانے ہوں گے، اور وہاں جو حقائق سامنے آئیں گے وہ شاید آپ کی اس ذکر کے بارے میں پوری سوچ بدل دیں۔ ذرا ایک منظر اپنے ذہن میں لائیے۔ رات کا وقت ہے، مدینہ کی گلیاں خاموش ہیں، آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، لیکن ایک گھر ایسا ہے جہاں ایک انسان پوری امت کی فکر میں جاگ رہا ہے۔ وہ انسان جس کے کندھوں پر قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کی ذمہ داری رکھی گئی، وہ انسان جو دنیا کا سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا اور سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا جب آپ کی امت آزمائشوں میں گھر جائے گی، دل کمزور ہوں گے، ایمان متزلزل ہوگا، لوگ ظاہری اسباب پر بھروسہ کرنے لگیں گے، اور ایسے وقت میں امت کو ایک ایسا سہارا چاہیے ہوگا جو کبھی ٹوٹ نہ سکے۔ شاید اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اذکار کو عام اذکار سے الگ مقام دیا، اور انہی میں سے ایک لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ جنت کا خزانہ ہے تو آخر یہ خزانہ کھلتا کیسے ہے؟ اس کا دروازہ کہاں ہے؟ اس کی کنجی کیا ہے؟ اور اس کا جواب انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔
کیونکہ اکثر لوگ یہ الفاظ پڑھتے ہیں مگر محسوس نہیں کرتے۔ زبان حرکت کرتی ہے لیکن دل خاموش رہتا ہے۔ الفاظ ادا ہوتے ہیں مگر حقیقت اندر داخل نہیں ہوتی۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ معاملہ مختلف تھا۔ جب وہ کوئی ذکر سنتے تھے تو صرف یاد نہیں کرتے تھے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس سے کہا جاتا ہے تمہیں ہدایت دے دی گئی، تمہارے لیے کافی کر دیا گیا، تمہاری حفاظت کر دی گئی اور شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ سوچئے، شیطان جس نے قسم کھائی تھی کہ وہ انسان کو گمراہ کرے گا، وہ ایک ذکر کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ شیطان انسان کو اپنی طاقت پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ انسان کو اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ جہاں تکبر آتا ہے وہاں یہ ذکر کمزور پڑ جاتا ہے، اور جہاں اس ذکر کی حقیقت دل میں اترتی ہے وہاں تکبر ٹوٹ جاتا ہے۔ تاریخ اسلام میں ایک عجیب حقیقت، اور شاید آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ چند الفاظ کا یہ ذکر اللہ کے نزدیک کتنا عظیم مقام رکھتا ہے۔ لیکن اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک لمحے کے لیے اپنی مصروف زندگی سے نکلنا ہوگا، کیونکہ بعض حقیقتیں شور میں نہیں سنائی دیتی، وہ خاموشی میں دل پر اترتی ہیں۔ سوچئے، اگر آج آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے، شاید کوئی کہے گا میرا علم، کوئی کہے گا میرا کاروبار، کوئی کہے گا میرے تعلقات، کوئی کہے گا میری صحت۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان جن چیزوں کو اپنی طاقت سمجھتا ہے، اکثر وہی چیزیں ایک دن اس سے چھین لی جاتی ہیں، تاکہ اسے یاد رہے کہ اصل طاقت اس کی نہیں، اصل طاقت اللہ کی ہے۔ اور یہی وہ سبق ہے جو لا حول ولا قوت الا باللہ انسان کو سکھاتا ہے۔ قرآن کریم میں بار بار ایک حقیقت بیان کی گئی ہے، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے عطا کرے، جس سے چاہے واپس لے لے۔ اور جب بندہ اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر کامیابی اسے مغرور نہیں کرتی اور ناکامی اسے توڑ نہیں پاتی، کیونکہ وہ جان چکا ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اس ذکر کی عظمت صرف اتنی نہیں۔ ایک ایسا واقعہ ہے جسے سن کر شاید آپ اس ذکر کو آج ہی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ صحابی کے لیے اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی تھی؟ وہ فوراً متوجہ ہوئے، دل میں شوق پیدا ہوا، آنکھوں میں انتظار پیدا ہوا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ الفاظ سننے میں کتنے مختصر ہیں، لیکن ان کے پیچھے کتنی بڑی حقیقت چھپی ہے۔ ذرا غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جنت کی ایک نعمت ہے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، بلکہ فرمایا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ۔ خزانہ عام چیز نہیں ہوتا، خزانہ وہ چیز ہوتی ہے جو قیمتی ہو، نایاب ہو، محفوظ ہو اور ہر کسی کے ہاتھ نہ لگتی ہو۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان الفاظ کی قدر اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ خزانہ اتنا قیمتی ہے تو اکثر لوگ اس سے محروم کیوں ہیں؟ اس کا جواب شاید تلخ ہو، کیونکہ اکثر لوگ ذکر تو کرتے ہیں مگر یقین نہیں رکھتے۔ الفاظ زبان پر ہوتے ہیں لیکن اعتماد دنیا پر ہوتا ہے۔
नाम अल्लाह का लिया जाता है, लेकिन भरोसा इंसानों पर किया जाता है। और यही वो चीज है जो इस खजाने के दरवाजे बंद कर देती है। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम जब ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहते थे तो उनके दिल भी यही गवाही देते थे। उन्हें यकीन होता था कि मदद सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है, रिज्क सिर्फ अल्लाह देता है, हिफाजत सिर्फ अल्लाह करता है और कामयाबी सिर्फ अल्लाह अता करता है। इसी यकीन ने उन लोगों को तारीख के अजीम तरीन इंसान बना दिया, वरना वो भी हमारी तरह गोश्त और खून के इंसान थे। उनके पास भी महदूद वसाइल थे, उनके सामने भी बड़े बड़े दुश्मन थे, लेकिन उनके दिल अल्लाह से जुड़े हुए थे। और जब दिल अल्लाह से जुड़ जाए तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी छोटी महसूस होने लगती है। यही वजह है कि बदर में 313 अफराद 1000 से ज्यादा मुसल्ला दुश्मनों पर गालिब आ गए। यही वजह है कि खंदक के खौफनाक दिनों में भी ईमान मुतज़लज़ल न हुआ। यही वजह है कि मुश्किलात के पहाड़ भी उनके रास्ते न रोक सके, क्योंकि उनके दिलों में एक हकीकत जिंदा थी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मगर इस जिक्र का एक पहलू ऐसा भी है जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें नम हो जाएं। सोचिए, एक बंदा गुनाहों में डूबा हुआ है, वो बार बार तौबा करता है, फिर लग़्ज़िश हो जाती है, फिर तौबा करता है, फिर गिर जाता है। एक वक्त आता है जब उसे लगता है कि वो कभी नहीं बदल सकेगा। शैतान उसके कान में कहता है, तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं, तुम बहुत दूर जा चुके हो, तुम कभी नेक नहीं बन सकते। और यही वो लम्हा होता है जब ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक चिराग बनकर रोशन होती है, क्योंकि इसका मतलब यह भी है कि गुनाह छोड़ने की ताकत भी अल्लाह ही देता है, नेकी करने की तौफीक भी अल्लाह ही देता है, हिदायत भी अल्लाह देता है, साबित कदमी भी अल्लाह देता है। गोया बंदा अपने रब से कह रहा होता है, ऐ अल्लाह, मैं अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करता, मैं अपनी कमजोरी जानता हूं, मुझे तेरी मदद चाहिए, मुझे तेरे सहारे की जरूरत है। और अल्लाह को अपने बंदे की यही आजिज़ी पसंद है। यही वो कैफियत है जो रहमत को मुतवज्जे करती है। यही वो कैफियत है जो दुआओं के दरवाजे खोलती है। और यही वो कैफियत है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। लेकिन अभी जिक्र का सबसे हैरान कुन राज बाकी है, ऐसा राज जिसका ताल्लुक फरिश्तों से है, ऐसा राज जिसका ताल्लुक आसमानों से है, और ऐसा राज जिसे जानने के बाद आप शायद हर रोज सैकड़ों मर्तबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि अगले मरहले पर हमें मालूम होगा कि यह जिक्र सिर्फ जमीन पर नहीं पढ़ा जाता, बल्कि इसकी गूंज आसमानों तक पहुंचती है। और वहां इसके लिए क्या मकाम है, यह जानकर दिल वाकई हैरान रह जाता है। क्योंकि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सिर्फ एक जिक्र नहीं, ये बंदे और अल्लाह के दरमियान एक ऐसा इकरार है जो आसमानों तक पहुंचता है। जरा गौर कीजिए, जब एक बंदा यह अल्फाज अदा करता है तो गोया वो अपने रब के सामने अपनी सारी कमजोरी रख देता है। वो कहता है, ऐ अल्लाह, मेरे पास कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास न ताकत है न इख्तियार, अगर तू मदद ना करे तो मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। और यही वो मकाम है जहां अल्लाह की रहमत बंदे की तरफ मुतवज्जे होती है। दुनिया में अक्सर लोग ताकतवर बनना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह के नजदीक सबसे मजबूत वो है जो अपनी कमजोरी पहचान ले। सबसे अमीर वो है जो अपने रब का मोहताज बन जाए। सबसे कामयाब वो है जो अपनी तदबीर से ज्यादा अल्लाह की तकदीर पर यकीन रखे। एक मर्तबा एक शख्स ने एक आलिम से पूछा, आखिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को जन्नत का खजाना क्यों कहा गया? उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि दुनिया के खजाने खत्म हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, जल जाते हैं, छिन जाते हैं, लेकिन यह ऐसा खजाना है जो जितना खर्च करो उतना बढ़ता है, जितना पढ़ो उतना फायदा देता है, जितना दिल से कहो उतना अल्लाह के करीब करता है। और शायद यही वजह है
کہ شیطان انسان کو اس ذکر سے غافل رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ جب بندہ حقیقت میں لا حول ولا قوت الا باللہ سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ دنیا کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے، پھر وہ لوگوں کے ڈر سے نہیں جیتا، وہ اللہ کے یقین سے جیتا ہے۔ ذرا اپنی زندگی کے ان لمحوں کو یاد کیجئے جب سب راستے بند نظر آ رہے تھے، جب کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا تھا، جب ہر دروازہ بند تھا، جب دل گھبرا رہا تھا، جب آنکھوں میں آنسو تھے اور زبان پر کوئی دعا نہیں آ رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے ہی لمحوں کے لیے یہ خزانہ عطا کیا گیا تھا، کیونکہ جب بندہ ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تب اللہ اسے یاد دلاتا ہے کہ تم دروازوں کو مت دیکھو، دروازے کھولنے والے کو دیکھو، تم اسباب کو مت دیکھو، اسباب بنانے والے کو دیکھو، تم اپنی کمزوری کو مت دیکھو، اپنے رب کی قدرت کو دیکھو۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی مومن نے دل کی گہرائی سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا، اس کے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہوئی۔ مسئلہ فوراً ختم ہو یا نہ ہو، لیکن خوف کم ہو گیا، پریشانی ہلکی ہو گئی، دل مضبوط ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنی جنگ اکیلے لڑنا چھوڑ دی تھی۔ اب وہ اللہ کے سہارے پر کھڑا تھا، اور جو اللہ کے سہارے پر کھڑا ہو جائے اسے گرانا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن اس ذکر کا سب سے حیران کن پہلو ابھی باقی ہے۔ تصور کیجئے کہ قیامت کا دن ہے، سورج قریب آ چکا ہے، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر شخص اپنی فکر میں ہے، کوئی کسی کی طرف دیکھنے والا نہیں۔ اس دن انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا، نمازیں، روزے، صدقات، نیکیاں، گناہ سب سامنے ہوں گے، لیکن انہی اعمال کے درمیان کچھ ایسے اذکار بھی ہوں گے جنہیں دنیا میں پڑھتے وقت شاید انسان نے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، اور پھر اچانک وہی اذکار میزان میں پہاڑوں کی طرح بھاری نکلیں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ انہی عظیم اذکار میں سے ہے، کیونکہ اس میں بندگی بھی ہے، توحید بھی ہے، توکل بھی ہے، اور اللہ پر کامل یقین بھی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک عجیب راز سامنے آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف الفاظ نہیں سکھائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو بدلنے آئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، تو دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ جو شخص اس کلمے کی حقیقت کو پالے وہ دنیا میں بھی غنی ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی، کیونکہ اس کے پاس وہ چیز آ جاتی ہے جو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوتی: سکون، یقین، توکل اور اللہ پر اعتماد۔ لیکن ایک سوال ابھی باقی ہے، اگر یہ خزانہ اتنا عظیم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اسے کن مواقع پر پڑھتے تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس ذکر کو اپنی زندگی میں کیسے اپناتے تھے؟ اور وہ کون سا حیران کن واقعہ ہے جس میں ایک صحابی کو صرف اسی ذکر کی برکت سے ایسی خوشخبری ملی جسے سن کر دل خوشی سے بھر جاتا ہے؟ یہی وہ راز ہے جسے ہم اگلے حصے میں کھولیں گے، اور وہاں آپ جانیں گے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ صرف جنت کا خزانہ نہیں بلکہ مومن کے دل کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے۔ اور اب اس سفر کے اختتام پر ایک لمحے کے لیے رک جائیے۔ شاید آج سے پہلے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف ایک ذکر سمجھا ہو، چند الفاظ سمجھا ہو، لیکن اب آپ جان چکے ہیں کہ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک اعلان ہے، ایک ایسا اعلان جو زمین سے اٹھ کر آسمانوں تک پہنچتا ہے، ایک ایسا اعلان جس میں بندہ اپنی کمزوری کا اقرار کرتا ہے اور اپنے رب کی بے انتہا قدرت کو تسلیم کرتا ہے۔ جب دنیا کہتی ہے تم نہیں کر سکتے، یہ کلمات کہتے ہیں اللہ کر سکتا ہے۔
جب حالات کہتے ہیں اب کوئی راستہ نہیں، یہ کلمات کہتے ہیں اللہ راستہ پیدا کر سکتا ہے۔ جب دل ٹوٹ جاتا ہے، امید ختم ہو جاتی ہے، آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں اور انسان خود کو تنہا محسوس کرتا ہے، تب یہی الفاظ مومن کے دل میں ایک نئی روشنی جگاتے ہیں۔ سوچئے، کتنی مرتبہ آپ نے اپنی طاقت پر بھروسہ کیا اور ناکام ہوئے، کتنی مرتبہ آپ نے لوگوں سے امید لگائی اور مایوس ہوئے، کتنی مرتبہ آپ نے اپنے منصوبوں پر یقین کیا اور وہ ٹوٹ گئے، لیکن اللہ کبھی نہیں ٹوٹتا، اس کی قدرت کبھی کم نہیں ہوتی، اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا کے خزانوں کی طرف نہیں بلکہ جنت کے خزانے کی طرف رہنمائی فرمائی۔ ایک ایسا خزانہ جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہ سکتا ہے، سفر میں، بیماری میں، پریشانی میں، تنہائی میں، قرض میں، خوف میں اور زندگی کے ہر امتحان میں۔ شاید آج کے بعد جب آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں گے تو آپ کی زبان صرف الفاظ ادا نہیں کرے گی، بلکہ آپ کا دل بھی گواہی دے گا کہ واقعی طاقت صرف اللہ کی ہے، واقعی مدد صرف اللہ کی ہے، واقعی نجات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور شاید یہی وہ لمحہ ہوگا جب یہ ذکر آپ کی زندگی بدلنا شروع کر دے گا۔ یاد رکھیے، دنیا کے خزانے مرنے کے بعد یہیں رہ جاتے ہیں، لیکن جنت کے خزانے قبر میں بھی ساتھ جاتے ہیں، حشر میں بھی ساتھ ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور بھی کام آتے ہیں۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ انہی خزانوں میں سے ایک عظیم خزانہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ذکر کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے اوپر توکل سے بھر دے، ہماری پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے، ہماری کمزوریوں کو اپنی مدد سے طاقت عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کے دل ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ممکن ہے یہ چند الفاظ کسی ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا دے دیں، کسی پریشان انسان کو امید دے دیں اور کسی بھٹکے ہوئے شخص کو اپنے رب کے قریب کر دیں۔ اپنی دعاؤں میں دین روح کو یاد رکھیے گا۔